अस्सलाम वालेकुम, यू आर वॉचिंग डिसाइफर विद अब्दुल बासित। मैं हूं मुंतहा हसन। नाज़रीन, आज के शो का हम आगाज़ करेंगे यौम पाकिस्तान से। इस ज़िम्न में आपको बताएंगे न्यू दिल्ली में होने वाले इस्तक़बालिये की कहानी। शो के दूसरे हिस्से में हम जायज़ा लेंगे वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ के दौरे सऊदी अरब का, और शो के आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे भारत में होने वाले हंगामों की। आखिर ये हंगामे भारत की जड़ें खोखली करने जा रहे हैं। तो आगाज़ करेंगे आज के अपने प्रोग्राम का। वेलकम बासित साहब। जी बहुत शुक्रिया मुंतहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और डिसाइफर देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आबादी के लिहाज से इतना बड़ा मुल्क, लेकिन सोच इतनी छोटी सी। मुझे न्यू दिल्ली में पाकिस्तान के इस्तक़बालिये का अहवाल तो ज़रा नाज़रीन के साथ शेयर करें। हाँ, पहले तो चूँकि कल यौम पाकिस्तान है तो तमाम पाकिस्तानियों को, चाहे वो पाकिस्तान में हैं बाहर हैं, उनको बहुत बहुत मुबारकबाद। और इस ज़िम्न में मुझे अक्सर जब इस किस्म के मौक़े आते हैं तो मुझे अहमद नदीम क़ासमी का वो शेर याद आ जाता है, मशहूर ज़माना शेर है जी कि खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे वो फ़स्ल गुल जिसे अंदेशा ये ज़वाल ना हो। तो यही दुआएं हैं हमारी इस मौके पे। और होता कुछ यूँ है कि यौम पाकिस्तान के मौके पे हमारे जो बाहर सफारत खाने हैं, एम्बेसीज़ हों या हाई कमीशंस हों, वो एक ऑफिशियल रिसेप्शन देती हैं, इस्तक़बालिया देती हैं। और उसमें अमूमन जो है और इनवेरिएबली जो होस्ट गवर्नमेंट होती है उनको ही बुलाया जाता है। प्रेसिडेंट से लेके प्राइम मिनिस्टर जो भी लोग हैं सबको बुलाया जाता है, दावत दी जाती है। और फिर जो हुकूमत होती है होस्ट गवर्नमेंट की, वो फिर तय करती है कि कौन ऑफिशियली रिप्रेजेंट करे। और ये सिर्फ पाकिस्तान की हद तक नहीं है, दुनिया भर में जितने मालिक हैं, एम्बेसी जहाँ जहाँ भी हैं, अपना ऑफिशियल डे, नेशनल डे इस तरह ही मनाते हैं। तो यही एक रस्म है जो चली आ रही है। न्यू दिल्ली में भी पाकिस्तान हाई कमीशन हर साल ही इस मौके पे, पाकिस्तान के मौके पे इस्तक़बालिया देता है। सुबह फ्लैग होस्टिंग होती है जिस तरह बाकी सफारत खानों में होती है, न्यू दिल्ली में भी होती है। और शाम को फिर इस्तक़बालिया हो जाता है। इस बार चूँकि यौम पाकिस्तान रमज़ान के मुबारक महीने में आ रहा है तो हमारे हाई कमीशन ने ये फ़ैसला किया कि रादर दिन कि हम 23 को करें, क्योंकि 23 को इतवार का दिन आता है, तो उन्होंने फिर ये फ़ैसला किया कि हम 1-2 दिन पहले कर लेते हैं। तो जुमेरात को ये इस्तक़बालिया हुआ। और हमेशा की तरह इस बार भी तमाम हुकूमत के लोगों को, ऑफिशल्स को इन्विटेशन गई। और कोई तवक्को नहीं रखता कि भारत में पाकिस्तान के इस्तक़बालिये में सदरे भारत आएंगी या वज़ीर आज़म मोदी साहब तशरीफ़ लाएंगे या फॉर दैट मैटर इवन फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर भी आएंगे, क्योंकि ताल्लुक़ात की नोयत ऐसी है, हॉस्टिलिटी है। तो वो हम कभी तवक्को हमने नहीं रखी। जब मैं भी भारत में था तो तवक्को ये नहीं होती थी कि कोई प्राइम मिनिस्टर मोदी आएंगे हमारे, या फॉरेन मिनिस्टर भी फॉर दैट मैटर आ जाएंगे। ये हो सकता था कि भाई मिनिस्टर ऑफ स्टेट आ जाएं या कोई मिनिस्टर आ जाएं उस हद तक। जी अच्छा, पिछले इस साल जो हमारा इस्तक़बालिया, हमारे यहाँ चूँकि इस वक्त हाई कमिश्नर है नहीं हैं, शादी अफेयर्स हैं, एक्टिंग हाई कमिश्नर आप कह लीजिए, तो उनकी जानिब से गए होंगे। और चूँकि एक्टिंग हाई कमिश्नर हैं तो ये भी देखा जाए तो ख्याल किया जा सकता है कि शायद मिनिस्टर ऑफ स्टेट भी ऑफिशियली रिप्रेजेंट ना करें। और चूँकि इस वक्त एक डेड लॉक की सी सूरत हाल है तो तवक्कुआत को नीचे ही रखना चाहिए, कम रखना चाहिए, मज़ीद कम। लेकिन हुआ कुछ यूँ कि पिछले साल की तरह भी और इस साल आप यूँ कह लीजिए कि सरकारी सतह पे पाकिस्तान के इस्तक़बालिया का बाइकआउट किया गया। कोई ऑफिशियल रिप्रेजेंटेशन नहीं हुई। और उन्होंने बरमला तौर पे ये कहा, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक्स पर्सन ने, कि भाई जब इनविटेशन आती है लेकिन उसका दारो मदार तो ताल्लुक़ात की नोयत पे होता है कि हम किस तरह रिस्पॉन्ड करते हैं। तो अब ये जो इस वक्त नोयत है वो तो डेड लॉक की सी है, कोई इसमें शक नहीं होना चाहिए। लेकिन एक कुछ सफारती होती हैं, प्रैक्टिसेस भी होती हैं, कुछ नॉर्म्स होते हैं, डिप्लोमेटिक नॉर्म्स, कि अगर आपके ताल्लुक़ात में कशीदगी भी है तो फिर भी आप कम अज़ कम इन चीज़ों का बाइकआउट नहीं करते। अगर डायलॉग नहीं भी है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये तो एक कि हमारा मिशन तो मौजूद है ना, हाई कमीशन तो मौजूद है, ठीक है, हाई कमीशन मौजूद नहीं है लेकिन हमारी रिप्रेजेंटेशन तो हो रही है। और जो भी इस वक्त हमारे एक्टिंग हाई कमिश्नर वो पाकिस्तान की रियासत को वहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो
تو کوئی وجہ نظر نہیں آتی تھی کہ کیوں پچھلے سال کی طرح اس بار بھی بھارت جو ہے وہ پاکستان کے ریسیپشن کا بائیکاٹ کرے. میسج بڑا کلیئر ہے بھارت کی جانب سے کہ ہمیں کوئی اس وقت دلچسپی نہیں ہے پاکستان کے ساتھ انگیج ہونے کی. ہم اس وقت ڈائیلاگ کے موڈ میں نہیں ہیں. وہی گھسا پٹا جو ایک نیریٹو ہے بھارت کا کہ جب تک پاکستان دہشت گردی کو ختم نہیں کرتا, کراس بارڈر ٹیررزم کو ختم نہیں کرتا, اس وقت تک ہم کوئی بات چیت نہیں کریں گے. تو یہ تو ایک آفیشیل پوزیشن ہے. لیکن دوسری جانب جب پاکستان کا ریسیپشن ہوتا ہے تو ایک بڑی دلچسپی ہوتی ہے بھارت کے عوام میں, اور کافی تعداد میں لوگ آتے ہیں. اس وقت چونکہ رمضان تھا تو افطاری کا ڈنر ہوگا, ریسیپشن ہوگا, تو مجھے ایگزیکٹلی معلوم تو نہیں ہے کتنے, لیکن مجھے یقین ہے کہ بہت لوگ اس میں شامل آئے ہوں گے. اور اس میں جہاں تک میں دیکھ رہا تھا تو بھارت کے میڈیا میں رپورٹ ہو رہا تھا کہ منی شنکر آئر جو کہ کانگریس میں تھے پہلے, اب بھی وہ اپنے آپ کو سمجھتے تو ہیں لیکن کانگریس سے ان کی اس طرح ایفیلیشن نہیں رہی, وہ تھے. ان کا ایک بہت بڑا فیمس ایک کوٹ ہے جو کہ پاکستان بھارت ایک کانٹیکس میں کہ پاکستان اور بھارت کو ان انٹرپٹیڈ اور ان انٹرپٹیبل ڈائیلاگ کی ضرورت ہے, کیونکہ ہر آئے کچھ سالوں کے بعد انٹرپشن ہو جاتی ہے, پھر ہم دوبارہ محنت کرتے ہیں, شروع کرتے ہیں. تو ان کا یہ کیا ماننا ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جو ڈائیلاگ کا پروسیس ہے وہ ان انٹرپٹیڈ ہونا چاہیے, اس کے بغیر دونوں ممالک آگے بڑھ نہیں سکتے. تو وہ آئے تھے اس ریسیپشن میں, اور وہ ہر ریسیپشن میں ہر سال ہی آتے ہیں. اور چونکہ ان کا ایک نقطہ نظر ہے کہ پاکستان ایک اہم ملک ہے, ہمارے ان کے ساتھ تعلقات ہونے چاہیے. بلکہ یہاں بتاتا چلوں کہ یہاں کراچی میں ایک زمانے میں ایک کونسل جنرل بھی رہے ہیں, اس کے بعد یہ کانگریس کی حکومت منسٹر بھی رہے ہیں. تو امپورٹنٹ آدمی ہیں, بہت سے اور کیریئر ڈپلومیٹ رہے ہیں, پھر پالیٹکس میں آ گئے, کتابیں بہت انہوں نے لکھی ہیں, تو اچھا بھلا مانے جانے شخص ہیں. تو وہ انہوں نے شرکت کی. اس طرح اور بھی وہ فارمر ڈپلومیٹس تھے, اجے بیسیریا جو یہاں پہ ہائی کمشنر رہے ہیں وہ بھی اس میں تھے کل پرسوں کے ریسیپشن میں. لیکن سرکاری سطح پہ بہرحال یہ بائیکاٹ ہمیں نظر آیا. اور جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ اب بالکل چیزیں واضح ہیں کہ بھارت اس موڈ میں نہیں ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ کوئی انگیجمنٹ کرے, اور اس کا نقصان آبویسلی ہم بھی نہیں چاہتے. سچی بات تو یہ ہے, جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے ہماری بھی ایک پوزیشن ہے کہ جب تک بھارت 2019 کے جو اقدامات اس نے لیے تو واپس نہیں لے گئے, ہم اس وقت تک بات چیت نہیں کریں گے. دوسری جانب اگر آپ دیکھیے تو اسی موقع پہ گزشتہ روز امیت شاہ نے راجیہ سبھا میں جو ہوم منسٹر ہیں انہوں نے تقریر کی اور وہی باتیں دہرائیں کہ جی کشمیر, جموں اور کشمیر میں تو انقلاب سا آ گیا ہے, چیزیں بہت تبدیل ہو گئی ہیں, لوگ بہت خوش و خرم ہیں. اور یہ کیسا انقلاب ہے جو صرف انہی کو دکھائی دیتا ہے اور پوری دنیا میں کہیں دکھائی نہیں دیتا. یہ بڑی اہم بات کی ہے. وہ شاید انہوں نے جو اینکیں پہن رکھی ہیں وہ ان کو ہٹا کے نہیں دیکھنا چاہتے, نیکڈ آئی سے نہیں دیکھنا چاہتے, تو ان کو وہی چیزیں نظر آتی ہیں جو وہ چاہتے ہیں دیکھنا, لیکن وہ ہے نہیں. زمین پہ حقائق بالکل مختلف ہیں. اور کاؤنٹر آرگومنٹ یہی ہے کہ اگر اتنے سارے معاملات ٹھیک ہو گئے ہیں, جموں اور کشمیر میں حالات ٹھیک ٹھاک ہیں, تو پہلے تو پھر آپ اس کو ریاست کا درجہ واپس کر دیجئے. وہ کیوں نہیں کر رہے ہیں آپ ابھی تک؟ وہ کہ آپ نے تمام یہ وعدے وعید کیے بھی تھے, وہ ابھی تک کیوں کٹھائی میں پڑا ہے معاملہ؟ اس کے بعد آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ جی ایک تھا کہ یہاں پہ ہم جو ہے جو کالے قوانین ہیں اس کی باتیں پچھلے دنوں کر رہے تھے کہ ہم ہٹا دیں گے. وہ کیوں نہیں ہٹائے ابھی تک؟ وہ بھی موجود ہیں, بلکہ وہ امپیونٹی کے ساتھ جو آرم فورسز وہاں پہ کر رہی ہیں وہ بھی اس طرح ہی حالات ہیں. بلکہ یہاں تک بھی ہے کہ میر وائس فاروق عمر فاروق ان کی پارٹی کو بھی بین کر دیا ہے. اتنے خائف ہیں, مطلب اتنا خوف ہے. میر وائس فاروق عمر فاروق ٹریڈیشنلی بڑی ماڈریٹ پوزیشنز لیتے رہے ہیں اور وہ ہمیشہ ڈائیلاگ کے لیے بھی تیار رہے ہیں. بلکہ انہوں نے اٹل بہاری واجپئی کے ساتھ ملاقات بھی کی تھی, ان کے نمائندوں کے ساتھ ہی ملاقاتیں وہ کرتے رہے تھے, اور بھی کشمیری لیڈروں کے ساتھ. تو سوال یہی ہے کہ اگر کشمیر میں حالات اتنے ہی اچھے ہیں جس طرح امیت شاہ کہہ رہے ہیں, تو پھر ڈریکونین لاز وہاں کیوں موجود ہیں؟ وہاں پہ آپ ریاستی درجہ کیوں نہیں دے رہے؟ آپ نے پولیس کا سارا جو انتظام ہے لیفٹیننٹ گورنر کے پاس وہ کیوں ہے؟ چیف منسٹر جو عمر عبداللہ ان کے پاس کیوں نہیں ہے؟
اس طرح آپ ڈی ملٹرائزیشن کیوں نہیں کر رہے؟ اور اگر سچی بات تو یہ ہے کہ اگر کشمیری خوش ہیں اور کشمیر کے لوگ بھارت کے ساتھ ہی رہنا چاہتے ہیں، بلکہ یہاں تک بھی وہی کلیم کرتے ہیں نا کہ جو آزاد جموں اور کشمیر کے لوگ ہیں وہ بھی بھارت کے ساتھ شامل ہو جانا چاہتے ہیں، اگر یہی حقائق ہیں، یہی زمینی حقائق ہیں، تو پھر تو بھارت کو سوٹ کرتا ہے کہ فوری طور پر ریفرینڈم کرا کر جان چھڑائے اس کشمیر ڈسپیوٹ سے، اور پاکستان کو بھی تھوڑا سبق سکھا دے ایک لحاظ سے کہ جی آپ اتنا کلیم کرتے تھے کہ کشمیر بنے گا پاکستان، یہ کشمیری تو بھارت کے ساتھ ہیں، بالکل، تو آپ پلیبسٹ کروا دیں، کشمیری ووٹ دے دیں، تو سارے علاقہ آپ کا، آپ بھی خوش ہم بھی خوش، کوئی ڈسپیوٹ رہے گا نہیں۔ لیکن معاملہ ایسا ہے نہیں، اصل میں کشمیر کے لوگ جو ہیں وہ بالکل ڈٹے ہوئے ہیں، اور میں پہلے بھی کئی بار یہ کہتا رہا ہوں کہ نو میٹر کتنے بلین ڈالرز وہ خرچ کر دیں جموں اور کشمیر میں، مقبوضہ جموں اور کشمیر میں، وہ دل اور جو دماغ ہے نا وہ جیت نہیں سکتے کشمیریوں کے، کیونکہ اتنا ظلم ہو رہا ہے مقبوضہ جموں اور کشمیر میں کہ کوئی، اور پھر ایک اصول کی بات ہے نا، کیا غزہ میں فلسطینیوں نے اپنا اصول چھوڑ دیا تباہ کاریوں کے باوجود بھی؟ وہ ڈٹے ہوئے ہیں نا۔ ہم قطعاً یہ نہیں چاہتے کہ اس قسم کی تباہ کاری مقبوضہ جموں اور کشمیر میں آئے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آزادی کا تو کوئی نعم البدل نہیں ہے، آزادی کی تو کوئی قیمت نہیں ہے، تو اس وجہ سے یہ جو اس بار یوم پاکستان بھی آیا ہے اور کل ہم اس کو منائیں گے، ضرورت اس امر کی ہے کہ پاکستان بھی اپنے تئیں تھوڑی سی انٹروسپیکشن کرے۔ میں یہ قطعاً نہیں کہہ رہا کہ آپ بھارت کے ساتھ کشمیر پہ کوئی سودا بازی کر لیں، میں اندرونی حالات کی بات کر رہا ہوں کہ پاکستان کو ریفلیکشن کرنی چاہیے، جہاں پہ دیکھیں یہ دن ہوتے ہیں عہد کی تجدید کے، کہ ہم پاکستان کو خوشیاں تو مناتے ہیں نا، یہ خوشی منانے کا دن ہے کہ قرارداد پاس ہوئی اور ہم نے پاکستان الگ ملک بنایا، لیکن یہ انٹروسپیکشن اور ریفلیکشن کے دن بھی ہوتے ہیں، اور اس عہد کی تجدید کا بھی دن یہ ہوتا ہے کہ ہم پاکستان، جو ہمارے فاؤنڈنگ فادرز نے جو خواب دیکھا تھا پاکستان سے متعلق، ہم اس کو ریئلائز کریں گے، جو قائد چاہتے تھے، جو علامہ اقبال چاہتے تھے، ہم اس قسم کا پاکستان بنائیں گے۔ اب وہ پاکستان مطلب کم از کم مستقبل قریب میں تو مجھے نظر نہیں آتا، لیکن امید کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ بالکل، ویری ویل سیڈ۔ لیٹس ٹیک اے شارٹ کمرشل بریک ہیئر۔ ویلکم بیک ویورز، شو کے اس حصے میں ہم جائزہ لیں گے وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف کے دورہ سعودی عرب کا۔ تو باسط صاحب، دورہ کر لیا وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے سعودی عرب کا، کیا اس دورے کا کوئی نتیجہ نکلا یا کہ باقی دوروں کی طرح بس کچھ زبانی جمع خرچ پہ ہی اتفاق کیا گیا؟ تھوڑا سا میں، کیونکہ مجھے، ہم سب کو بلکہ دلچسپی تو ہوتی ہے جب وزیر اعظم باہر کسی سرکاری دورے پہ جاتے ہیں، تو ہماری دلچسپی تو بالکل بنتی ہے کہ ہم تھوڑا سا تنقیدی جائزہ لیں کہ اس دورے میں کیا ہم نے کیا، اچیو کیا ہوا اور ہم کیا کرنے گئے تھے۔ اچھا، آپ دیکھیے، جب دورہ شروع ہونے سے پہلے، یہ دورہ ہوا اللہ بھلا کرے 19 سے 22 مارچ، 19 سے شروع اور آج ختم ہوا۔ 18 مارچ کو ہمارے فارن آفس سے اور پی ایم آفس سے کرٹن ریزر، ایک پریس ریلیز ایشو ہوتا ہے ایز اے کرٹن ریزر کے طور پہ۔ یہ ہوتا ہے جب بھی بڑے بڑے دورے ہوتے ہیں تو ایک کرٹن ریزر ایشو ہوتا ہے کہ ہم یہ دورہ کب ہو رہا ہے، اس سے ہم کیا اچیو کرنا چاہتے ہیں۔ اچھا، اس دورے میں، اس کرٹن ریزر میں انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ پہلے تو اس میں کہا گیا ہے کہ وہ ٹیک انڈر این آفیشیل وزٹ، اس میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ کس کی انویٹیشن پہ یہ آفیشیل وزٹ ہو رہا ہے۔ تو مجھے، کیونکہ میں ان بٹوین دا لائنس پڑھنے کا عادی ہوں چیزوں کو، تو پہلے تو مجھے یہ کلیئرٹی نہیں ہے کہ یہ جو انیشیٹو ہے یہ پاکستان کی جانب سے آیا ہے یا سعودی عرب کی جانب سے، انویٹیشن کے بعد کہ ہم نے، بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے نا کہ ہم اپنی خواہش کا اظہار کرتے ہیں کہ جی ہم آنا چاہ رہے ہیں، تو اگر آپ اس کو سرکاری دورہ ہی بنا لیں تو کیا حرج ہے۔ تو میرا اپنا احساس یہ ہے، میرے پاس کوئی انفارمیشن نہیں ہے، لیکن میں جس طرح میں نے یہ کرٹن ریزر پڑھا تو مجھے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ سرکاری دورہ ٹھیک ہے، ہوا ہے، لیکن یہ پرامپٹ شاید ہم ہی نے کیا ہے، ہم ہی نے انٹرسٹ شو کیا ہے کہ ہم آنا چاہتے ہیں، تو ہمیں آپ ایکوموڈیٹ کر لیجئے کائنڈلی، تو اس کو ہم سرکاری دورہ کہہ دیں گے۔ ہم یہ نہیں لکھیں گے اپنے کرٹن ریزر میں کہ کس کی انویٹیشن پہ ہو رہا ہے، کیونکہ ہم نے انیشیٹو لیا ہے نا سعودی عرب کی جانب سے، تو لگتا نہیں ہے کہ انیشیٹو آیا ہے۔ اور انیشیٹو اسی مہینے کیوں آتا ہے؟ کیونکہ پاکستانیوں کی جو ہماری خواہش جاگ اٹھتی ہے کہ ہم عمرہ کریں رمضان کے آخری عشرے میں، تو
مجھے تو یہ لگتا ہے کہ یہ شاید تو آپ نے بہت امپورٹنٹ پوائنٹ جو ہے اس کو پکڑ لیا باسط صاحب. نہیں، مطلب یہ کوئی میں نئی بات نہیں کر رہا، یہ پہلے بھی اسی قسم کی چیزیں ہوتی رہی ہیں ماضی میں بھی، اور تمام ہمارے حکمران جو ہیں ان کو دلچسپی ہوتی ہے کہ سرکاری خرچ پہ وہ سرکاری عمرے کریں، اور خاص طور پہ رمضان کے آخری عشرے میں. آپ کی بھی بحیثیت مسلمان خواہش ہوگی، میری بھی خواہش ہے کہ ہم جائیں، لیکن شاید ہمارے پاس وہ وسائل نہیں ہیں، یا ہمت نہیں ہے، یا اللہ تعالیٰ کا ابھی بلاوا اس طرح میں نہیں آیا، لیکن ان کو بلاوا آ جاتا ہے. خوش قسمت ہیں یہ لوگ. آفیشیل ڈیلیگیشن میں کون تو تھا؟ آفیشیل ڈیلیگیشن کی بات میں کرتا ہوں نا، اسی لیے مجھے یہ خدشہ کیوں پیدا ہوتا ہے کہ یہ عمرے کی غرض سے جانا ہے لیکن اس کو سرکاری وزٹ ہی بنانا ہے. ایک تو دیکھیے نا، وہاں پہ حمزہ شہباز شریف بھی موجود ہیں جو صاحبزادے ہیں، ان کا کیا رول ہے؟ اب یہ کہیں گے کہ جی وہ اپنے خرچے پہ گئے تھے، اس جہاز میں نہیں گئے تھے جس میں شہباز شریف صاحب نے ٹریول کیا، مجھے نہیں معلوم، شاید اسی جہاز میں ہوں. پھر مریم نواز شریف صاحبہ وہاں کیوں تھی بحیثیت چیف؟ کہہ سکتے ہیں کہ جی پنجاب پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے تو ان کی پریزنس تو بنتی ہے. یہی سارے پرابلمز ہیں جس کی وجہ سے شک و شبہات بڑھتے ہیں. تو اگر آپ نے سرکاری دورہ کرنا ہے تو کیا خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ اس کے ہمارے تعلقات ان کے ساتھ نہیں ہو سکتے؟ اگر آپ بلوچستان میں انویسٹمنٹ چاہ رہے ہیں سعودی عرب کی، تو وہ بلوچستان کا بھی چیف منسٹر ہو سکتا تھا، سندھ کا بھی چیف منسٹر ہو سکتا تھا. ہمیں تو صرف پنجاب میں انویسٹمنٹ نہیں چاہیے نا، پورے ملک میں انویسٹمنٹ چاہیے. تو پھر باقی وزرائے اعلیٰ کیوں نہیں ہیں؟ مسلم لیگ کا ہی چیف منسٹر پنجاب کا وہ کیوں ہے وہاں پہ؟ حمزہ شہباز شریف وہاں پہ کیوں ہیں؟ تو اس سے تھوڑا سا مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید یہ جو وزٹ ہے یہ خواہش ہماری، لیکن اب چونکہ سعودی عرب وہ رکھ رکھاؤ بھی ہوتا ہے نا ممالک کے درمیان، تو رکھ رکھاؤ وہ کرتے ہیں، قبائلی کلچر ہے، تو اس وجہ سے انہوں نے انکار نہیں کر سکے ہوں گے، اس لیے اس کو سرکاری دورہ کر دیا. اور اسی وجہ سے چونکہ ہمارا انیشیٹو تھا، ہم نے انویٹیشن نکلوائی وہاں سے، تو اسی وجہ سے کنگ سلمان پہ کوئی ملاقات نہیں ہے، کوئی آڈینس ہمیں نہیں ملی ہمارے وزیر اعظم. صرف کراؤن پرنس، ممکن ہے کہ کنگ سلمان جو ہیں وہ بیمار ہوں، علیل ہوں، وہ اس وقت ایکچولی کم ہی ایکٹیویٹیز میں حصہ لے رہے ہیں اسٹیٹ کی ایکٹیویٹیز میں. کراؤن پرنس ہی ہر جگہ موجود ہوتے ہیں. چلیے اس کو ہم درگزر کر دیتے ہیں. لیکن ایک اور بڑی اہم جو ایک بات نظر آتی ہے، ایک تو دیکھیے جو کرٹن ریزر میں آپ نے کہہ دیا کہ آپ غزہ اور مڈل ایسٹ کی باتیں کریں گے، تو کم از کم میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا اپنا ہی کرٹن ریزر ہے نا. یہ ہم نے کو سعودی عرب کے ساتھ نیگوشیٹ تو نہیں کیا، تو ہم اس میں یہ بھی لکھ سکتے تھے، ایک رسمن ہی لکھ دیتے کہ ہم جموں اور کشمیر کی بات بھی کریں گے. جہاں ہم غزہ کی بات کر رہے ہیں، مڈل ایسٹ کی بات کر رہے ہیں، تو کیا حرج ہے کہ آپ ذرا تھوڑی سی پرومیننس جموں اور کشمیر تنازع کو بھی دے دیں، وہ بھی کرٹن ریزر میں لکھ دیں. آپ ڈسکس نہ بھی کریں، چلیے آپ کی کوئی وجوہات ہوں گی، مینشن کرنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے نا. پھر اس کے بعد دیکھیے پریس، مجھے حیرت یہ ہے کہ سرکاری دورہ تو ہو گیا، چلیے آپ نے جیسے تیسے بھی آپ چلے گئے، کوئی مشترکہ اعلامیہ ہمیں نظر نہیں آیا، جوائنٹ اسٹیٹمنٹ کوئی نہیں ہے، جو کم از کم میں نے نہیں دیکھی. اگر ہے تو ہماری ٹیم نے، ہم نے بہت کوشش کی، منسٹری آف فارن افیئرز میں سعودی گورنمنٹ کی ویب سائٹ بھی دیکھی، وہاں بھی ہمیں کوئی نظر نہیں آئی، کیونکہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو فوری طور پہ آ جاتی ہیں. تو کوئی جوائنٹ اسٹیٹمنٹ ہمیں نظر نہیں آئی، بلکہ ہوا کچھ یوں کہ جو ہی کراؤن پرنس کی اور ہمارے وزیر اعظم کی ملاقات ہوئی تو اس کے بعد ہماری جانب سے ایک پریس ریلیز ایشو ہو گیا اس میٹنگ کے بارے میں بھی، اور یہ کافی طویل مطلب ہے، اور اس میں تمام باتیں کی گئی ہیں کہ ہم انویسٹمنٹ وغیرہ بڑھائیں گے، جو ہماری باتیں ہوتی ہیں. لیکن اس سے بھی اگر آپ دیکھیے تو ریجنل سچویشن کی بات ہوئی ہے، اور ہمارا اپنا یہ پریس ریلیز ہے، یہ کوئی ہم نے نیگوشیٹ نہیں کیا سعودی عرب کے ساتھ. اس میں بھی کوئی خاص ذکر نہیں ہے، جموں اور کشمیر کا کوئی ذکر نہیں ہے کہ آیا وہ ڈسکس ہوا ہے کہ نہیں ہوا. اگر ہوا ہے تو اس کو مینشن کر دینا چاہیے تھا نا. اگر آپ نے اپنے کنسرنس شو کیے ہیں اور کہا ہے کہ بھارت کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے جموں اور کشمیر کا تنازع ہم حل نہیں کر پا رہے، ہمارے بھارت کے ساتھ تعلقات میں وہ کشیدگی ہے، تو ادھر مینشن کرنے میں کیا حرج تھا؟ اگر آپ نے، اور ٹھیک ہے اگر کراؤن پرنس نے کوئی رسپانس نہیں بھی دیا تو ان کو آپ مینشن مت کیجیے، اپنا نقطہ نظر بیان کر دیجیے نا کہ آپ نے یہ ریز کیا، آپ کیا کرنا چاہ رہے تھے، آپ کیا کہنا چاہ رہے تھے. بالکل. تو اس وجہ سے یہ جو، اور ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ جہاں مشترکہ اعلامیہ کوئی ہمیں نظر نہیں آیا، وہاں ہمیں سعودی عرب کی گورنمنٹ کی جانب سے کوئی پریس ریلیز بھی ایشو نہیں نظر نہیں آیا.
جس طرح دیکھیے ہم اتنی گرمجوشیوں کے ساتھ کرٹن ریزر بھی ایشو کر رہے ہیں، پھر کراؤن پرنس کے ساتھ جو ملاقات ہوئی ہے اس پہ پریس ریلیز بھی ایشو کر رہے ہیں. اس قسم کا پریس ریلیز ہمیں سعودی گورنمنٹ کی ویب سائٹ پہ کہیں نظر نہیں آیا کہ انہوں نے بھی کوئی تھوڑا سا انٹرسٹ شو کیا ہو کہ جی. تو اس کا مطلب ہم کیا سمجھیں، یہ جو آپ نے سیگمنٹ کے سٹارٹ میں بات کی کہ کچھ یہ پرسنل بیسس پہ بھی ہو سکتا ہے، کیا اس کا مطلب پھر وہی نکلتا ہے؟ ہم ایسے کنکلوڈ کریں. میں تو یہ کنکلوڈ مطلب کیا جا سکتا ہے کیونکہ یہ کوئی پہلی بار نہیں ہے، سچی بات ہے، اور اس لیول پہ ہوتا رہا ہے ہمیشہ پہلے بھی کہ ہم بہت سی پرائیویٹ چیزیں کرنے جاتے ہیں لیکن اس کو سرکاری وزٹ بنا لیتے ہیں، اور یہ ہر سطح پہ ہوتا ہے. کوئی منسٹر مثال کے طور پر اس کا کام کچھ اور ہے، وہ شاپنگ کرنے جا رہا ہے باہر دنیا میں، تو اس کو آفیشیل بنا دیتا ہے. ہوتا کچھ یوں ہے، ہم نے چونکہ خود چیزیں ارینج کی ہوئی ہیں اس لیے ہمیں اندر کی معلومات ہیں کہ کس طرح یہ سارے معاملات چلتے ہیں. ہم بھی اسی کا حصہ تھے ان جرائم کا انفارچونیٹلی. تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، پہلے بھی ہوتے رہے ہیں. خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہم چلے جائیں، پھر ان اپنی جو پرائیویٹ وزٹس ہوتے ہیں ان کو آفیشیل وزٹس میں کنورٹ کر دیا جاتا ہے. انٹرسٹنگلی اس وزٹ میں آرمی چیف بھی پرائم منسٹر کے ساتھ تھے، اور یہ بھی پہلی دفعہ نہیں ہے. اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا ہے کہ سعودی عرب اور خاص طور پہ سعودی عرب خلیجی ممالک میں جب وزٹ ہوتا ہے تو آرمی چیف بھی ساتھ ہوتے ہیں. اس کی وجہ ایک یہ بھی ہے، اور ایک اچھی چیز ہے اس میں. میں اس کا ناقد نہیں ہوں، لیکن اگر اس کو صحیح طور پہ آپ استعمال کریں. میں پہلے بھی کئی بار یہ کہہ چکا ہوں کہ اس وقت پاکستان ایک نیوکلیر ویپن اسٹیٹ ہے، اور جو اس وقت مسلمان دنیا کے حالات ہیں ہمارے لیے شاید ایک ونڈو آف اپرچونٹی ہے کہ ہم کریسنٹ سیکیورٹی انیشیٹو کی جانب بڑھیں. تو یہ موقع ہے کہ، اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ چیزیں بھی ڈسکس ہوئی ہوں گی. اور پھر چونکہ ہمارا اسپیشل ایس آئی کیا کہتے ہیں اسے، اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل، وہ بھی بنی ہوئی ہے SIFC. اس میں آرمی چیف کا ایک خاص رول ہے، اور پھر کوآرڈینیٹر جو ہے لیفٹیننٹ جنرل، ان کا نام مجھے بھول گیا، وہ بھی اس وزٹ میں ساتھ موجود تھے کیونکہ شہباز شریف صاحب کی جو انویسٹمنٹ منسٹر ہیں سعودی عرب کے، ان سے ہی ملاقات ہوئی وہاں پہ. تو لیٹس ہوپ کہ اگر یہ سرکاری دورہ تھا اور اتنی اہم ملاقاتیں بھی وہاں ہوئیں تو ہم ٹینجیبل کچھ چیزیں ہمارے ہاتھ میں آئیں گی. ہم واقعی سعودی انویسٹمنٹ ہم دیکھ سکیں گے. یہاں سے پاکستانیوں کے لیے اپرچونٹیز وہاں بنیں گی. سعودی عرب میں ہمارے اسکلڈ اور سیمی اسکلڈ لوگ بھی وہاں جا سکیں گے کیونکہ نیوم جو انیشیٹو ہے 2030 ویژن ہے کراؤن پرنس محمد بن سلمان کو، اس میں بھی ہم پہلے بھی ڈسکس کرتے رہے ہیں کہ پاکستان کے لیے بے شمار اپرچونٹیز نکل سکتی ہیں اگر ہم اس کو ایک صحیح کنسسٹنٹ اور سسٹین طریقے سے آگے لے کر چلیں. میں یہاں پہ عہد کر دوں کہ سعودی عرب پاکستان کے تعلقات بڑے اہم ہیں، اس میں کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. اور اس وقت جو مڈل ایسٹ میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے. ایران کو بھی ایک تھریٹ ملا ہوا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جانب سے. ابھی ہمیں نہیں معلوم کہ جو خط لکھا تھا ٹرمپ نے ایران کے سپریم لیڈر کو ان کے نیوکلیر پروگرام کے بارے میں، بلکہ ابھی عباس اراغچی جو ہیں ایران کے فارن منسٹر، ان کا بیان ہے کہ ابھی ہم سوچ رہے ہیں کہ کیا جواب دیں. تو یہ ایک امپورٹنٹ جواب ہوگا کہ آیا، کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بہت سی چیزیں، کیونکہ ایران کے فارن منسٹر نے کہا کہ بڑا تھریٹننگ لیٹر تھا، تو اب اس لیے وہ سوچ بچار بھی زیادہ کر رہے ہیں. تو سعودی عرب ایک لحاظ سے جس علاقے میں ہے، ایران کے ساتھ اگر کشیدگی بڑھتی ہے تو اس کا لامحالہ اثرات پورے ریجن پہ آتے ہیں. بالکل. تو ہمارا جو ہے یہ وزٹ اس کانٹیکسٹ میں بھی امپورٹنٹ، اگر مجھے نہیں معلوم کے اندر کیا ڈسکشنز ہوئی ہیں، لیکن آئی ایم شیور کہ ایران بھی زیر بحث کہیں نہ کہیں آیا ہوگا. صحیح. تو ناظرین لیں گے یہاں مختصر سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. باسط صاحب، وجہ تو بتائیے گا، یہ بھارت میں ہر طرف ہنگامے کیوں شروع ہو گئے ہیں؟ کیا اس سے بھارت کے امیج کے ساتھ ساتھ اس کے اساس کو بھی نقصان پہنچ رہا ہے؟ دیکھیے پہنچ تو رہا ہے، اور کیوں ہو رہے ہیں ہنگامے، اس کی جو اصل وجہ ہے میرے خیال میں، اور بہت سے لوگ شاید مجھ سے اتفاق بھی کریں ایون بھارت کے اندر بھی، کہ بھارت 2014 سے اگر آپ دیکھیں جب سے مودی سرکار آئی ہے، بھارت کی ایک ٹرانسفارمیشن ہو رہی ہے، یا اٹس موونگ سلولی بٹ اسٹڈیلی فرام سول نیشنلزم ٹو ایتھنو نیشنلزم.
ایک جو ہوتا ہے نا ایک سول مطلب بہت ڈائیورسفائڈ اگر ملک ہے، ایک تو چائنا ہے نا، وہاں سارے چائنیز ہیں، ٹھیک ہے نا جی، ایتھنیکلی اسپیکنگ، رشینز ہیں تو وہاں رشینز ہیں، جرمنی ہے تو وہاں جرمنز ہیں، لیکن یو ایس بھارت کا ذرا معاملہ تھوڑا ڈفرینٹ ہے. اور جس طرح امریکہ میں آپ دیکھ لیجئے، امریکہ میں آپ اگر دیکھیں تو وہاں پہ سول نیشنلزم ہے، ان دا سینس کہ وہاں پہ بہت ایتھنیسٹیز کے لوگ ہیں، لیکن وہ ایک کچھ چیزوں پہ ان کا اتفاق ہے کہ ہمارے یہ کانسٹیٹیوشن ہے، ہمارے سب، آپ جس بھی ایتھنک بیک گراؤنڈ سے ہیں، آپ ہم سب برابر ہیں، ہمارے یہ انسٹیٹیوشنز ہیں، یہ ہمارا پولیٹیکل سسٹم ہے. تو ایک سول سوشل کانٹریکٹ موجود ہے، وہ ہر ملک میں ہوتا ہے. جو کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے وہ اس کانٹریکٹ کی ریفلیکشن ہوتا ہے. جی. بھارت میں بھی، بھارت یہ ہمیشہ کلیم تو کرتا رہا نا کہ ہم سیکولر کنٹری ہیں، ہمارے یہاں بھی سول نیشنلزم ہے، کیونکہ یہاں بھی بہت کے مذاہب کے لوگ رہتے ہیں، بہت ایتھنیسٹیز بھی ڈفرینٹ ہیں. تو ہمیں بھی اگر ہم بھارت کو جوڑ کے چیز رکھ سکتی ہے وہ ہمارا کانسٹیٹیوشن ہی ہے، اور ایک سیکولرزم ہے جو بھارت کو یکجا رکھ سکتی ہے. اور کسی حد تک یہ بات ٹھیک بھی ہے. یہ اس کے باوجود میں بات کر رہا ہوں کیونکہ بھارت میں اگر آپ دیکھیں تو 80% کے قریب جو آبادی ہے وہ ہندوؤں کی ہے. جی. تو اس لیے یہ بھی ایک عجیب سی بات لگتی ہے کہ 80% بھارت میں لوگ ہندو ہیں، لیکن پھر بھی فسادات ہمیں ہر جگہ ہی نظر آتے ہیں. اس کی شاید وجہ یہ ہے کہ اب بھارت آہستہ آہستہ سیکولرزم کی بجائے ایتھنو نیشنلزم کی طرف جا رہا ہے. اور اس میں ایتھنو نیشنلزم میں جو اکیڈیمکس ہیں یا جو جن کا لکھت پڑھ سے کوئی تعلق ہے، وہ مذہب کو بھی ایتھنو نیشنلزم میں شامل کرتے ہیں کہ مذہب بھی ایک لحاظ سے جو ہے قومیت بناتا ہے، لیکن وہ اس کو زیادہ انکریج نہیں کرتے. زیادہ فوکس ہوتا ہے کہ ایتھنیسٹی کیا ہے، آپ ایتھنیکلی کیا ہیں. اب اس وقت ایک ہی جو بھارت میں مسائل چل رہے ہیں، ایک تو منی پور میں جس کو جہاں پہ پریزیڈنشل رول لگا دیا گیا، اب سارا کنٹرول نیو دہلی سے ہو رہا ہے. جی. اور وہاں پہ بھی تک ہنگامے ہو رہے ہیں. کوکیزو جو ٹرائب ہے اور میتی جو ہندوؤں کا ٹرائبس ہیں، ان کے خلاف ابھی تک معاملات چل رہے ہیں. کرفیو لگائے ہوئے ہیں جگہ جگہ وہاں پہ. اور وہاں پہ اس لیے بعض لوگوں کا خیال ہے کہ عیسائی اسٹیٹ بنا دینی چاہیے اس طرف. اگر بھارت نے واقعی ایتھنو نیشنلزم کی طرف جانا ہے تو پھر ایتھنیکلی تو مختلف لوگ ہیں. یہ ہندو ہو سکتے ہیں کہ ہندو ہوں، کوکی تو خیر ہندو نہیں ہیں، وہ تو کرسچنز ہیں. لیکن یہ ہے کہ ایون میتی بھی جو ہیں وہ ہندو تو ہیں، لیکن ان کا ایتھنیکلی دے آر ڈفرینٹ پیپل. اسی طرح اگر آپ آ جائیے نیچے تامل ناڈو میں مثال کے طور پر، تامل ناڈو کے جو اس وقت چیف منسٹر ہیں اسٹالن صاحب، وہ تو بہت بپھرے ہوئے ہیں. وہ تو کہتے ہیں کہ جی یہ جو اوپر ہندی اسٹیٹس ہیں یہ تو انہوں نے مذاق ہی مچا دیا ہے. ساؤتھ جو ہماری اسٹیٹس ہیں، ہماری زبان کو مسائل ہو رہے ہیں. اور ابھی ایک اور قضیہ نیا یہ چل پڑا ہے کہ جو سینسس 2011 یا 1970 سے کچھ معاملہ چل رہا ہے، جس کے تحت ڈیلیمیٹیشنز ہوئی تھی کانسٹیٹوینسیز کی پورے بھارت میں. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی پاپولیشن کے بیس پہ ہم ڈیلیمیٹیشن کا پروسیس دوبارہ شروع کریں گے. اور اس میں ممکن ہے کیونکہ ساؤتھ انڈیا میں جو آبادی ہے وہ کم ہوئی ہے بیکاز آف فیملی پلاننگ، اور جو انسینٹیوز نیو دہلی نے دیے تھے اس کی وجہ سے پاپولیشن میں کمی ہوئی ہے. تو ممکن ہے کہ اگلے لوک سبھا میں ساؤتھ انڈین کی جو ہیں سیٹیں کم ہو جائیں، کیونکہ ہندی جو اسٹیٹس ہیں وہاں پہ پاپولیشن جو پلاننگ کے جتنے بھی انیشیٹیوز ہیں سارے ناکام ہوئے، وہاں پاپولیشن بڑھتی رہی، ساؤتھ میں زیادہ ہوتی رہی. تو ساؤتھ کے لوگوں کا یہ خیال ہے تو ہمارے ساتھ بہت زیادتی ہوگی کہ لوک سبھا میں ہماری ریپرزنٹیشن پہلے ہی کم ہے اور کم ہو جائے گی. اگر پاپولیشن ہی کرائیٹیرین ہے اور اس کی بنیاد پہ آپ لوک سبھا میں یہ سب کچھ دے رہے ہیں تو پھر تو ہمارے لیے بہت بڑا مسئلہ ہو جائے گا، ہمارے لیے تو اور ریپرزنٹیشن کم ہو جائے گی. تو ایک ساؤتھ انڈیا میں اس وقت ایک لاوا ہے کہ جی جو نارتھ کے لوگ ہیں، جو ہندی بولنے والے ہیں، وہ ہم سے ڈسکرمنیشن ہمارے خلاف کر رہے ہیں. اسی طرح پچھلے دنوں بلکہ چیف منسٹر صاحب نے اپنی بجٹ تقریر پیش کی تو انہوں نے جو روپی کا سمبل نہیں ہے اس کو تامل ناڈو میں لکھ کے پیش کر دیا. اس سے بہت ہنگامہ ہوا نارتھ میں کہ یہ تو سیپریٹزم کی طرف جا رہے ہیں. تو واقعی سیپریٹزم کی طرف جائیں گے یہ لوگ، حالانکہ یہ بھی ہندو ہیں. تامل ناڈو میں بھی اگر ان کی 72 ملین کے قریب، میرے خیال میں 72-75 ملین کے قریب یہ پاپولیشن ہے صرف تامل ناڈو کی، تو یہ ایک اسٹیٹ تو بن سکتی ہے الگ، گو کہ ہندو ہیں لیکن چونکہ ساؤتھ کے ہندو ہیں
اور ساؤتھ کے ہندو کو یا انڈینس کو اوپر جو ہندی بیلٹ کے لوگ ہیں وہ کوئی اچھی نظر سے نہیں دیکھتے. حالانکہ جتنی ڈیولپمنٹ اس طرح ساؤتھ میں ہو رہی ہے, چاہے وہ کرناٹکا میں ہو, تامل ناڈو, بنگلورو جو کہ سلیکان کہلاتا ہے بھارت کا, سلیکان ویلی, تو اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ کتنی ڈیولپمنٹ وہاں پہ ہو رہی ہے. وہاں پہ ایجوکیشن زیادہ ہے, لٹریسی ریٹ بہت ہائی ہے, تو بہت تیزی کے ساتھ ترقی کر رہے ہیں. بلکہ ابھی تو یہ بالی ووڈ کی جگہ ٹالی ووڈ بھی آ گئے. وہاں تامل ناڈو کی جو فلم انڈسٹری ہے بہت گرو کر رہی ہے. تو اب وہاں پہ ایک احساس پیدا ہو رہا ہے ساؤتھ میں کہ نارتھ جو ہے اور دہلی جو ہے وہ ہمارے خلاف جو ہے کام کر رہا ہے. اس لیے بہتر یہی ہے کہ ان سے جان چھڑائیے جس قدر جلد ہو, کیونکہ ان کے ساتھ رہنا تو ہماری زبان کو بھی ہم کمپرومائز کر رہے ہیں. پھر جو ڈیموکریٹک ویلیوز تھیں, جو ہمارا ایک سول بیسڈ نیشنلزم تھا, یا جو ہمارا سوشل کانٹریکٹ تھا, سوشل پولیٹیکل کانٹریکٹ, وہ خطرے میں ہے بھارتیہ جنتا پارٹی کی وجہ سے. اور پھر دیکھیے یہ منی پور میں تو ہوا, اب ناگپور میں جو کچھ ہوا, ناگپور میں ہنگامے ہوئے. ناگپور میں کیا ہوا؟ اب سارے جو میڈیا چینلز ہیں وہ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ جی یہ مسلمانوں نے کیا. وہ اورنگزیب عالمگیر کا معاملہ ابھی تک چل رہا ہے نا, کیونکہ وہ خلد آباد میں مقبرہ گرانا چاہتے ہیں. اور اس کی بنیاد جو ہے ہوا یوں کہ پچھلے دنوں بجرنگ دل جو کہ ملٹری ونگ ہے بی جے پی کا, انہوں نے اشتعال پھیلایا. اور اللہ ان کو کیا کرے کہ وہ قرآن کے کچھ انسکرپشنز ان کو جلا ڈالا. اس سے مشتعل ہوتا ہے مسلمان, تو مشتعل ہوگا نا. تو مشتعل ہوئے, مسلمان ہی مشتعل ہوئے, لیکن اس کو انسائٹ کس نے کیا؟ بجرنگ دل نے کیا. اور وی ایچ پی جو وشو ہندو پریشد ایک آرگنائزیشن ہے, وہ بھی ایکسٹریمسٹ ہیں. اب یہ علاقہ جو ناگپور کا ہے, ہمارے ناظرین جانتے ہی ہوں گے کہ یہ آر ایس ایس کا ہیڈ کوارٹرز ناگپور میں ہے. اور یہاں سے جو الیکٹ ہو کے آتے ہیں صاحب نتن گڈکری, یہ منسٹر فار روڈ ٹرانسپورٹ اور ہائی ویز ہیں. اور یہ پچھلے کئی سالوں سے, جب سے مودی صاحب آئے ہیں, یہی پورٹ فولیو ان کے پاس ہے. اور یہ پہلے رہے ہیں بی جے پی کے پریزیڈنٹ بھی 2009 سے 2013 تک. تو یہ بھی پورا اپنا رول ادا کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے خلاف اشتعال پھیلائیں. اور یہ اشتعال بھی جو ہے کوئی مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کتنی چھوٹی ذہنیت ہے کہ اورنگزیب عالمگیر کو مرے ہوئے بھی 1707 میں وہ انتقال کر گیا. اس کے خلاف ہم بھی بہت کچھ کہہ سکتے ہیں, اس کی پالیسیز کے خلاف. وہ اب 17ویں صدی کا بندہ, اس کی اب کیا ریلیونس ہے اس ملک. لیکن یہ بھارت کی بدقسمتی ہے کہ اس قسم کے لوگ اس وقت پاور میں ہیں جو تاریخ کو ان نیسیسریلی لا رہے ہیں اور اس کو ریلیونٹ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور ٹھیک ہے, مہاراشٹر میں سمبھاجی جو تھے, جو شیوا جی کے ان کے صاحبزادے تھے, اس کو قتل بھی کیا اورنگزیب نے, بڑے برے طریقے سے قتل کیا. سب باتیں ٹھیک ہیں, تو سارے ایمپررز یہی کرتے رہے نا. اور کون سے ایمپرر ہیں جو کہ بڑے انلائٹنڈ تھے؟ بلکہ تو کافی انلائٹنڈ آدمی تھا اورنگزیب عالمگیر. اور مسلمانوں کو وہ اس طرف دھکیل رہے ہیں کہ وہ اورنگزیب عالمگیر کو اپنا ہیرو پیش کرے. حالانکہ بہت سے مسلمان میں دیکھ رہا ہوں وہ بھی اورنگزیب کو اپنا ہیرو نہیں مانتے. اس کی جو تاریخ کا حصہ ہے, جہاں اس نے 10-15 مندر گرائے, وہاں اس نے 200 سے زیادہ مندر بنائے بھی ہوں گے. تو یہ اب تاریخ کے جھروکوں میں جا کر یہاں اپنے بھارت میں فساد پھیلانا میرے خیال میں بھارت کے مستقبل کے لیے اچھا نہیں ہے. صحیح, لیکن ان کی پالیسیز کا بڑا امپورٹنٹ پارٹ نظر آتا ہے ہمیں یہ. سو ویئرز, اسی کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت یہاں اختتام پذیر ہوا چاہتا ہے. منتہا حسن کو ڈیسائفر ود عبدالباسط سے اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.